फ़रोग़ दे। हमने मिलकर विद माय वाइफ हमने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम किया, डिफरेंटली एबल्ड लोगों पर काम किया। आईटी टास्क फोर्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिम्मेदारी डाली, पॉपुलेशन के ऊपर डाली, और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर हमने प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को सबसे पहले कोई 1-1.5 साल हुआ आते ही ख़त लिखा। और वो ख़त इसलिए लिखा कि कुरान की आयत के मुताबिक हमारा पहला इशू शुरू होता है कुरान से और अल्लाह की हिदायत के एतबार से। तो कुरान की अहकामात के हवाले से जो प्रॉपर्टी औरतों की वरासत में आती है उसके अंदर क़वानीन मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन सही अंदाज से नहीं होता और मेजर डिफरेंशिएशन है इसके अंदर। तो हमने उलमा को भी इन्वॉल्व किया उस काम के अंदर, और बड़ा आसान था क्योंकि वो कुरान की आयत बड़ी तफसील से बयान करती है और उसके आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इन चीज़ों पर अमल नहीं करे वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा। तो इट्स अ बिग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिहाजा प्रेसिडेंसी इस वजह से, और आज जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम आज दिन है वो इस वजह से कि मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि एक हुकूमत के साथ कोई ऐसी बातें रखी जाती रहें और हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्ड करती रहे, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो जाए, एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का तयन हो जाए। कन्फ्रंटेशनल बात सियासत के अंदर रह सकती है, मगर ये कि एज़ फार एज़ द स्टेट इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ द फैक्ट इज़ कंसर्न्ड कि औरतों की एम्पावरमेंट ज़रूरी है, उसके अंदर हम सब तकरीबन यकसां हमारे ख़यालात हैं। तो उस हवाले से जैसे मैंने कुरान का ज़िक्र किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे से बात को शुरू करते हैं कि जब उन्होंने कहा कि तुम औरतों के एक तो सबकी प्रॉपर्टी जो है वो सेक्रेड है, खून सेक्रेड है, इसके ऊपर दीज आर इनवायलेबल राइट्स, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने कहा औरतों का ख्याल रखना चाहिए एज इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट। मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द फाउंडेशन। उसके एतबार से 2-3 क्लॉजेज मैं इस वजह से डालना चाहता था कि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए हमारे और आपके जहन के अंदर कि आइन क्या वादे करता है और क्या हम उस आइन के वादों के मुताबिक आगे जा रहे हैं या नहीं। आर्टिकल 25 कहता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट। बड़ा अहम अपने आप ही बात आया हो गई, मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। उसी आर्टिकल 25(1) और 25(3) ये कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन और चिल्ड्रन अगर इनेक्ट करने हैं तो आइन इजाज़त देता है कि इनेक्ट करें। तो आइन के बनाने वालों ने ये समझा था 1973 के अंदर भी, और आज तक समझते हैं, जो MNAs यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सेनेटर्स हैं, आज तक समझते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत है। तो स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत किसी वजह से होगी ना, उस वजह को अगर हम रिकग्नाइज़ करें तो स्पेशल प्रोविजंस का मतलब ये कि ये मामला कल्चर के एतबार से या रहन सहन के एतबार से यहाँ एक्सप्लॉयटेशन है। फिर आर्टिकल 34 कहता है स्टेप्स शैल बी टेकन टू एंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ नेशनल लाइफ। That also guides us, and of course the honorable ministers who are here responsible for ministries, उनको भी ये गाइडेंस है कि कानून और आइन क्या कहता है। उसके साथ फिर आइन ने आगे चलकर स्पेशल प्रोविजंस औरतों के लिए बनाए, उनके लिए कोटास का तयन किया, क्योंकि ये एहसास है कि माशरे के अंदर इस बात का इम्कान नहीं कि औरत फील्ड के अंदर इलेक्ट होकर आ सके, या एटलीस्ट राइट नाउ। तो लिहाजा स्पेशल प्रोविजंस की औरतों की पार्टिसिपेशन असेंबलीज़ में हो, तो आइन ने आपके साथ ये किया। फिर जिन्ना साहब का एक जो दावतनामा था उसके अंदर हमने एक कोटेशन भी डाला कि जिन्ना साहब ने तो M.A. जिन्ना साहब कायदे आज़म ने तो ये भी कहा कि 2 ताकतें हैं, एक सॉर्ड की और एक कलम की, मगर एक बहुत बड़ी ताकत है औरतों की। और दूसरे मैं सिर्फ उनको कोट करना चाहता हूँ उसकी अहमियत के एतबार से कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, और ये हमारे ऊपर लागू है, मेरे और आपके दिल की आवाज़ है कि नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस वुमेन आर साइड बाय साइड। और आगे चलकर उन्होंने कहा वी आर विक्टिम्स ऑफ कस्टम्स। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी डेलिब्रेशंस के अंदर हम इस बात को भी तवज्जो देंगे कि कस्टम्स किस तरह से रोक रही हैं इस बात को कि औरत की फुल एम्पावरमेंट हो माशरे में, जो आइन जिसका वादा करता है, जिसका वादा इस्लाम करता है। और साथ साथ कायदे आज़म ने यह बात कही जो बड़ी अहम है, वो इस वजह से नहीं है कि इसके अंदर कोई दकियानूसी अंसर है। वुमेन आर शट अप इन द 4 वॉल्स ऑफ आवर हाउस। उनका मतलब यह है कि अगर वो निकलना चाहें काम करने के एतबार से तो हमारी कस्टम्स ने
ان کا یہ کوٹ میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ وومن آر شٹ اپ. اب جناب ہم کیا چاہتے ہیں, اب میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جس کے اندر آپ سب کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. دس از اے کوآپریٹو برین اسٹارمنگ سیشن اینڈ اے ڈے, جس کے اندر آپ کے خیالات کا کچھ اندازہ گورنمنٹ کو ہو, اسٹیٹ اس کا اہتمام کر رہی ہے, آپ کے خیالات کا اندازہ ہو تاکہ ایک کوآپریٹو ایفرٹ ہو. کیونکہ کبھی کبھی پچھلے سال 2 سال کے اندر ہم نے بہت کنفرنٹیشنل کیفیت دیکھی ہے, اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ 95% ایشوز, یہ ایون 98% آف ایشوز میں عورتوں کے حوالے سے اتفاق ہے. 2-4% میں اگر کانفلکٹ ہوگا تو میڈیا کانفلکٹ کو زیادہ پکڑ لیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہو. سب سے پہلے قانون کے اعتبار سے فروغ نسیم صاحب آپ کے سامنے ہم اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں کہ پراپرٹی رائٹس کا ذکر ہو گیا. دوسرے یہ کہ خواتین کے حوالے سے سیکیورٹی ان دا لیگل فورمز, تھانے کچہری سے بات شروع ہوتی ہے, عورت انسیکیور محسوس کرتی ہے. میری بچی میری بیوی بھی جائے اگر تھانے تو میں انسیکیور محسوس کروں گا کہ نہیں اس کے ساتھ مجھے جانا چاہیے. تو لہٰذا وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ عورت اگر سیکیور ہی نہیں ہے اس بات میں کہ تھانے کچہری میں جا کر اپنی بات رکھ سکتی ہے تو وہ اپنے حقوق کی کیسے بات کرے گی. تو معاملہ تھانے کچہری سے شروع ہوتا ہے. اسی حوالے سے 2 بڑے ایشوز ہیں جس کے اندر قانون اور انصاف اگر تاخیر کرتا ہے تو اس میں عورتوں کا سارے پاکستان کے اندر ایشو بنتا ہے. طلاق اور خلا کے اعتبار سے مسلسل ہم سنتے رہتے ہیں. تو اس کے اندر ایکسپیڈینسی اور کوئی نہ کوئی ٹائم ریلیٹڈ معاملات ایسے ہوں کہ آسانیاں پیدا ہوں کہ کم سے کم انصاف مل جائے. انصاف 10 سال اور 5 سال اور 20 سال چلے نہیں. انصاف عورت کو جیسے مرد کو ملتا ہے ویسے انصاف عورت کو ملے. اسپیشلی جیسے مرد کا انصاف آپ بڑھائیں گے تو ضرور بڑھاتے رہیں گے, انصاف کی ضرورت ہے, مگر یہ کہ عورت کو اتنا تو مل جائے جتنا مرد کو ملتا ہے. پھر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ سیکیورٹی اس کی معاشرے کے اندر ہر اعتبار سے قانون موجود ہے یا نہیں ہے. ہراسمنٹ کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے. میں وفاقی محتسب ہراسمنٹ کے پریسیڈنسی کے نیچے آتی ہیں, مگر یہ کہ وہ کیسز کے اعتبار سے سارے پاکستان میں اگر سال میں صرف 300-400 کیسز اگر آئیں تو اس کا مطلب عورت گھبراتی ہے وہ ہراسمنٹ کے کیسز لانے میں بھی. لہٰذا دیر شوڈ بی سم, اور جب آ جاتی ہے وہ تو بڑی بہادر ہے جو لے کر آ جاتی ہے اس بات کو. معاشرے میں بہت عام ہے ہراسمنٹ, مگر اس کو انصاف کی کٹہرے پر اور دہلیز پر اس کو کھٹکھٹاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. پھر وائلنس کے اعتبار سے ڈاکٹر مزاری آپ دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے وائلنس کے اوپر جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر بڑا کام کیا. منسٹر صاحب, لا منسٹر صاحب اور ڈاکٹر شیو مزاری, اور ریپ کے قانون کے اوپر یہ بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اوپینین ہم چاہتے ہیں آپ سے. تعلیم کے حوالے سے شفقت محمود صاحب میرے بھائی میرے دوست, گرل کے ڈراپ آؤٹس, عورتوں کی ڈراپ آؤٹس جو تعلیم کے اندر ہو رہی ہیں اس کے متعلق یقیناً آپ کا پلان ہوگا. اینڈ دس آڈینس اینڈ پاکستان کی عورت یہ جاننا چاہے گی کہ اس کے اندر کیا گولز ہیں. اور ہم جب بات کریں گے تو صرف آئیڈیلز پر نہیں, آج جب آپ لوگ اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے تو یہ کہ یہ ہونا چاہیے, ہم سب جانتے ہیں یہ ہونا چاہیے, اس کے اندر آپ کا ایک اشتراک ہوگا ان منسٹرز کے ساتھ اور ان کو ریکمنڈیشنز, اور ان سے ہم درخواست کریں گے آج کی محفل میں بھی کریں گے, اور انشاءاللہ چند مہینوں بعد دوبارہ کوئی محفل کا تعین کیا جا سکتا ہے جس کے اندر وہ ٹائم لائنز آ جائیں. بھئی کوئی چیز ہم 10 سال تک نہیں کر سکتے, چلو 5 سال میں کریں گے, اور پرائرٹائزیشن ہو جائے ان کے ذہنوں میں. پھر دوسرے شفقت محمود صاحب ریلیونٹ لائف سکلز بیسڈ لیسنس کے حوالے سے جو آپ جانتے ہیں کہ بچوں ہی کے معاملے سے ملک پریشان ہے کہ ان کی ایکسپلائٹیشن وائلنس کے اعتبار سے, ریپ کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو ٹچ اور یہ سب شہزاد روئے صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی کچھ کام کیا, لیسنس تیار کیے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کے بعد ہم ڈراپ آؤٹس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ایک معاملہ ہے. فائنانس کے حوالے سے جناب میں نے رضا باقر صاحب سے درخواست کی تھی, وہ ضرور اپنی بات رکھیں گے یہاں. اکنامک امپاورمنٹ کے بغیر عورت امپاور نہیں ہوتی, کلیئر پیریڈ, ٹھیک ہے جی. تو اکنامک امپاورمنٹ کے اعتبار سے ڈاکٹر سنیا لشکر موجود ہیں, وہ بھی موجود ہیں. اس کے اندر لونز کے حوالے سے گورنر آف اسٹیٹ بینک, میں نے اسی تیاری کے اندر پچھلے دنوں جو میٹنگز کی تو گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی جو ہمارے پاس رقم ہے عورتوں کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں لونز دینے کی, اتنی عورتیں نہیں آئیں,
تو لہٰذا آئی وانٹ ٹو انکریج NGOs ٹو میک شیور کہ عورتیں اپنے کاروبار کے اعتبار سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز میں جو پاکستان نے سہولیات آپ کو دی ہیں اس کے لیے لوگ آگے بڑھیں اور آپ اس کو ارینج کریں. ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے لوگ خواتین اکاؤنٹس کھولیں. ڈاکٹر سنیا نشتر بیٹھی ہیں کہ احساس پروگرام کے حوالے سے کیا کامیابیاں ہوئیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ڈاکٹر فیصل سلطان، یہاں ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑا ایشو ہے میل نیوٹریشن کا. دیکھیے قومیں ترقی نہیں کرتی تعلیم نہ ہو اور صحت خراب رہے. تو اس کے اندر وی نیڈ ٹو نو کہ میل نیوٹریشن کے اوپر کیا پروگرام ہے، ہاؤ کین سوسائٹی ہیلپ یو، سوسائٹی کے ساتھ اس کا پرچار کیسے کریں. فریکوینٹ پریگننسیز از این ایشو وچ کیپس دا وومن. ہم سمجھتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ از این آلٹرنیٹ. نیوٹریشن کے حوالے سے بھی بریسٹ فیڈنگ پر بھی ہم نے کام کیا اور علماء کو انوالو کر کے یہ کام کر رہے ہیں. اویلیبلٹی آف کانٹراسیپٹیوز کی وجہ سے 40 لاکھ پریگننسیز پاکستان میں نان اویلیبلٹی آف کانٹراسیپٹیوز کے اعتبار سے ہیں. تو وی آر allowing the system to lead to women malnutrition اور ان کی frequent pregnancies کے اعتبار سے ان کا participation in the economic life of the country is hindered. اچھا جی، اب آخر میں آپ کو 4 باتیں بتانا چاہتا ہوں. کوئی بھی کام معاشرے میں اور کوئی بھی کرائم یا اچھی بات کرنے کے لیے 4 عناصر بڑے اہم ہیں. پہلا عنصر ایمان کا ہے. وہ اندر سے یا تو مجھے انکریج کرتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے یا ڈسکریج کرتا ہے برے کام کرنے سے. تو سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے. اور اسلام ہمارے ہاں آئین کے حوالے سے، ہمارے بلیف کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے ہمیں بہت اچھے ایتھکس اور گولڈن پرنسپلز دیتا ہے. تو اندر سے یہ بات ایمان کی نکلتی ہے. دوسری چیز کلچر کیا کہتا ہے. یعنی بعض جرائم ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ کلچر اگنور کرتا ہے، وہ جرائم ہونے دیتا ہے، اور بعض جرائم نہیں ہوتے کیونکہ کلچر ان کو بہت برا سمجھتا ہے. تو کلچر کے اعتبار سے یہ قدم قدم ہم ساتھ چلیں گے. اور کبھی کبھی آپ کو احساس ہوگا قائد اعظم نے کہا کہ کلچر ہمارے لیے رکاوٹ ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. تیسری چیز ہے قانون. قانون ہے یا نہیں ہے. اور پاکستان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب میں اسمبلی میں بھی تھا تب بھی میں سمجھتا تھا کہ وی ہیو انف لاز، از دا امپلیمنٹیشن آف دا لا. امپلیمنٹیشن قانون کا جو ہے وہ کمزور ہے. تو قانون ہے یا نہیں ہے، تیسرا عنصر ہوا. اور چوتھا عنصر وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ امپلیمنٹیشن اس کا نہیں ہو تو قانون بھی بیکار ہے. قانون ہے، امپلیمنٹیشن بھی بے انتہا ضروری ہے. تو ہم ان 4 پہیوں پر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جب آپ چھوٹے گروپس میں بھی بیٹھیں تو ایک کنسٹرکٹیو اعتبار سے، پرائرٹیز کے اعتبار سے آپ سجیسٹ کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے. کچھ ہے، یہ صرف کمیونیکیشن ہے. ایوری بڈی نوز دوز پوائنٹس. کوئی انوکھا پوائنٹ کبھی نہیں آتا. پرائرٹیز آ جاتی ہیں کہ یہ یوں کے بجائے یہ پرائرٹیز ہوں. تو جب آپ پرائرٹیز کا تعین کریں، شام کو ہم چاہیں گے کہ آپ پریزنٹیشن کریں. منسٹر صاحبان سے میں نے خاص طور پر گزارش کی تھی کہ منسٹر صاحبان ضرور آپ کی پریزنٹیشن اور پرائرٹیز کے اعتبار سے بات سن لیں. اور انشاءاللہ چند مہینوں بعد اس کے بعد دوبارہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور کیا جائے کہ یہ ڈائلاگ کے اعتبار سے کیا کس طرف قوم کو جانا چاہیے. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. I must have taken a little more time than needed, but I needed to lay down وہ کیفیت جو امیدیں ہم وابستہ کرتے ہیں ایک ترقی یافتہ قوم اور ایک ترقی پذیر قوم کے اعتبار سے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین.